प्लीज़ सिला, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इसके आगे बेबस खड़ा था और वो अपने सूटकेस के हत्थे पर मजबूती से हाथ जमाए बेहिस खड़ी थी। मेरा रास्ता छोड़ दो ज़फ़र, सब कुछ बता दिया है तुम्हें, उसके बावजूद छोड़कर जा रही हो। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं कोई हज़ारवीं दफ़ा इससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात से साफ ज़ाहिर था कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। नहीं, माफ़ करने के लिए कुछ नहीं रहा, वैसे भी हमारे बीच अब है ही क्या। सही कह रही थी वो, हमारे बीच था ही क्या। तुम्हारा मेरे सिवा है ही कौन, मैंने बड़ी उम्मीद से कहा। वो तलख़ मुस्कुराहट को लबों पर ले आई। अब है कोई और उसने मुझे सिखा दिया है कि अकेले कैसे जीना है और खुश रहना है। ओके, तुम जा रही हो जाओ, लेकिन प्लीज़ उसके पास नहीं। प्लीज़, वो सही नहीं है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ये तुम जो हो सिर्फ फ्रेंड समझती हो, वो नहीं समझता। तुम सिर्फ इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो दांत चबा चबा कर कह रही थी। सिला, प्लीज़ बात को समझो। मैं झुंझलाया। वो बैग को घसीटती हुई मेरे पहलू से निकलती दरवाज़ा खोल चुकी थी। अब मुलाकात अदालत में ही होगी। वो टोक लहजा। इसके बाद इसके बाद वो रुकी ही नहीं। मैं बेबसी से इसे जाता देखता रहा। वीरान फ्लैट मेरा मुंह चुरा रहा था और मैं सर थामे पागलों की तरह खड़ा था। हेलो, मेरे दाएं जानब से निस्वानी आवाज़ उभरी थी। मैं इस वक्त काम में मगन था और निगाहें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी थीं, लेकिन आवाज़ अनजान थी। मैं चौंका और आवाज़ की जानब गर्दन घुमाई। वो मेरी मेज़ के बिल्कुल करीब खड़ी थी। मैं पहली निगाह इसके जदीद तर्ज के लिबास पर गई। सुर्ख टॉप और ब्लू जीन्स में वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी, और ये मेरी आज के दिन इसकी तरफ पहली नज़र नहीं थी। जब भी अपनी सीट पर बैठने के लिए आ रहा था, तो मैं जानबूझकर इसकी सीट के सामने से गुजरता था ताकि इसको देख सकूं। ये काम मैं ही नहीं, मेरे ऑफिस के और भी बहुत से मर्द कर रहे थे। माय नेम इज़ अरीशा चौहान। वो बेतकल्लुफ़ी से हाथ बढ़ाए हुए थी। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया क्योंकि मुझे मेरे इर्द गिर्द के बहुत से नशिस्तों पर बैठे लोगों की निगाहों में घूमती हुई घूरती हुई नज़रें महसूस हो रही थीं। मैं जानता हूँ, मेरा मतलब है, पता है, आप न्यू हैं ऑफिस में। मैंने इसका हाथ थाम कर वह मुश्किल बात को संभाला। वो खिलखिला दी। वो हमारे ऑफिस में नहीं थी और आजकल हर निगाह का मरकज़ भी थी। सांवली रंगत, छोटी आंखें, मोटे होंठ, गोल नाक, लंबा कद और स्याह रेशम बाल जो मुश्किल से कंधों तक आते थे, और इन्हें वो खोले रखती थी। देखा जाए तो वो हसीन नहीं थी, मतलब मेरी बीवी सिला के मुकाबले में तो बिल्कुल हसीन नहीं थी, लेकिन इसके लिबास के साथ साथ इसका अंदाज़ बहुत निराला था, जो किसी को भी बआसानी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। और अब मैं भी था। आप ज़फ़र मुनीब हैं ना? राइट? वो इंग्लिश उठाकर बड़ी अदा से छोटी-छोटी आँखें मज़ीद सुकेड़े हुए पूछ रही थी। मैं भी फिर अदा से मुस्कुराया और इस बात में सर हिला दिया। मेरे लिए ये किसी अज़ीम से कम नहीं था कि वो मेरा नाम जानती है। मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। एक्चुअली ये मेरी पहली जॉब है, तो मुझे बहुत सी बातों की समझ नहीं है। क्या आप मुझे गाइड करेंगे? मैं तो जैसे फूल नहीं समाया, अगरचे मैं बहुत खुश था और ऑफ़िस में मौजूद तो सब मर्दों को मात देता था। लेकिन अब मेरा जिस्म थोड़ा फ़रेबी माइल हो गया। वो अपना लैपटॉप खोलकर मेरी दाएं तरफ बैठ चुकी थी और मुझे मुझे भी इसकी गुर्बत का नज़रअंदाज करके मुकम्मल तवज्जो से इसकी मदद करनी थी, और मैंने की। इस दौरान हमारी अच्छी हालो हाय हो गई। ये बात नहीं थी कि हमारे ऑफिस में कोई और ख़ूबसूरत और जदीद तर्ज लिबास वाली लड़कियां नहीं थीं, लेकिन अरीशा चौहान अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से मरकज़ निगाह थी। लंच टाइम पर मेरे दोस्त आसिफ और वहीद ने बहुत से मायनी खैज जुमले उछाले, पर मैं हंस कर टालता रहा। इसके मुताबिक अरीशा ने बहुत चुनकर पूरे ऑफिस में से मेरा इंतखाब किया और इसकी वजह मेरा खुश शक्ल होना था। ये बातें मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही भली महसूस हो रही थीं, मगर मैं इन पर ज़ाहिर नहीं कर रहा था। दरवाज़ा बहुत देर से खुला था और मैं भुना खड़ा था। आज ऑफिस में भी ज़्यादा काम था और ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक ने मुझे तंग किया। घर पहुंचते पहुंचते पौने 12 हो गए थे। मुझे सिला पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि घर पहुंचने से 10 मिनट पहले मैं इसे पैगाम भेजकर और मोबाइल पर मिस कॉल देकर अपनी आमद के बारे में इत्तला कर चुका था। बिल्डिंग की लिफ्ट पिछले एक हफ्ते से ख़राब थी, जिसकी वजह से सीढ़ियाँ चढ़कर आने पर भी दरवाज़ा खुला ना पाकर मेरा दिमाग गुस्से से फटने लगा। और जैसे ही सिला ने दरवाज़ा खोला, मैंने इसके खफा और फूले चेहरे को नज़रअंदाज करता हुआ चीखने लगा। इंसान हूँ, जानवर नहीं, क्या कर रही थी इतनी देर से? पागल समझ रखा है? गुस्से में चिल्लाता मैं लाउंज में आ गया और वो खामोशी से मुंह फुलाए किचन में चली गई। वॉशरूम
واش روم میں منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں جھما ہوا کہ ہم نے آج باہر فلم دیکھنے اور ڈنر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چہرے پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے میرے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ میں جب ٹاول سے منہ صاف کرتا ہوا باہر آیا اور وہ خفا خفا سی میز پر برتن لگا رہی تھی۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ صلہ میری کلاس فیلو تھی اور ہمیں یونیورسٹی میں ہی ایک دوسرے سے محبت ہوئی تھی۔ وہ کلاس کی حسین ترین لڑکی تھی اور میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور پرورش ننہال میں ہوئی تھی۔ ہماری محبت عام محبت نہیں تھی۔ صلہ کی نسبت بچپن سے ہی اس کے ماموں کے بیٹے سے طے کی تھی، لیکن میری خوش قسمتی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی۔ اس نے میرے لیے پورے خاندان سے مخالفت کی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ صلہ کی نانی کی وفات کے بعد ان لوگوں نے جیسے قطع تعلق کر لیا اور صلہ میری ہو کر رہ گئی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ وہ بھی ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی اور میری بھی جاب اچھی تھی۔ اگر ان 10 سالوں میں ہمیں دکھ ملا تھا تو وہ اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا۔ شروع میں ہم نے بہت کوششیں کی، لیکن پھر اللہ کی رضا سمجھ کر چپ سادھ لی۔ وہ خاموشی سے کھانے کے برتن دیکھ رہی تھی جب میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری یار، دوپہر تک مجھے یاد تھا، پھر کام میں ایسا الجھا کہ خبر ہی نہیں ہوئی۔ سو کے وہ خفگی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کمرے سے چلی گئی اور مجھے پتا تھا اب اس کو منانے میں پوری رات لگنے والی ہے اور شاید تب تک منہ پھولا رہے جب تک میں ڈنر پر نہیں لے جاتا۔ میں نے گہری سانس لی اور کھانا کھانے لگا۔ شادی کے 10 سال گزر جانے کے بعد بھی اب بھی اس کی ناراضگی کی اتنی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی میں نے کچھ دیر اسے منانے کی کوشش کی اور پھر الٹا اس سے ناراض ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر سو گیا۔ اپنا فون نمبر دو۔ عریشہ کے اچانک فون نمبر مانگنے پر میں چونکا۔ دراصل وہ چونکنا خوشی کا چونکنا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہماری ہیلو ہائے اچھی گپ شپ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کا ہنسے مذاق بہت اچھا لگا اور میں اکثر گھر میں بھی اس کی باتوں کو یاد کر کے خود ساختہ ہنس دیتا تھا۔ ایسے میں اکثر میرا دل چاہتا تھا میری اسی وقت اس سے بات ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرے پاس اس کا نمبر نہیں تھا۔ آج وہ میرا نمبر مانگ رہی تھی اور میرے چونکنے پر حیرت سے ہنس پڑی۔ کیا ہوا، مجھے اپنا نمبر نہیں دینا چاہتے؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، لکھو۔ میں بھی ہنس دیا اور پھر نمبروں کا تبادلہ ہونے کی دیر تھی۔ ہم آفس میں تو گپ شپ کرتے ہی تھے، اب گھر پہنچنے پر ہی ہیلو ہائے ہونے لگی۔ عریشہ صرف لباس اور انداز سے ہی لبرل نہیں تھی بلکہ اس کا سارا طرز زندگی ہی لبرل تھا۔ میں پہلے اس کی شادی نہ ہونے کے سوال اکثر سوچ کر ہی رہ جاتا تھا، لیکن ایک دن پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر 1 سال کے اندر اندر دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی اور اب کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی اور اپنی فیملی سے الگ تھلگ ایک فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس بات نے مجھے تسلی دی کہ وہ صرف میری دوست ہے اور میں اس سے دن رات بات کر کے اپنی بیوی کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے میں نے صلہ سے بھی اس کا ذکر کر رکھا تھا کہ ہمارے آفس میں ایک لڑکی ہے لیکن سوچ بالکل لڑکوں جیسی ہے۔ صلہ اکثر ہماری چیٹ بھی پڑھ لیتی تھی جس میں ہم دونوں کی باتیں زیادہ تر کسی موضوع پر بحث کی صورت میں ہوتی تھیں۔ صلہ کو ان معاملوں میں ویسے بھی مجھ پر کافی یقین تھا کیونکہ ہماری بہت سے یونیورسٹی فیلو میں مشترکہ تھی اور وہ جانتی تھی میں لڑکوں سے بے تکلف بات کر لیتا ہوں لڑکیوں سے، اس لیے اسے عریشہ سے میرا بات کرنا اتنا تعجب خیز نہیں لگا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور ہماری بے تکلفی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کا تو پتہ نہیں تھا لیکن میں خود کو اس کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے اب اچھی لگنے لگی، کچھ زیادہ ہی لگنے لگی تھی۔ جس دن میری اس سے بات نہ ہوتی تو میں اکیلا پن محسوس کرنے لگتا اور اگر وہ آفس میں کسی اور سے بات کرتی تو میں جیلس ہونے لگتا۔ ہماری اب چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اس بات کا اظہار ہو ہی گیا۔ اس رات بہت بارش ہو رہی تھی اور جب میں پارکنگ میں پہنچا اس کی کار خراب ہو گئی تھی تو وہ پریشان کھڑی تھی۔ ان دنوں ہماری کسی بات پر ناراضگی چل رہی تھی لیکن اس ناراضگی میں بھی وہ پریشان تھی تو میں کیسے اس کو یوں چھوڑ کر جا سکتا تھا وہاں سے۔ کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں نچلے لب کو کچلتے ہوئے جواب دیا۔ وہ گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑی تھی۔ میں آگے ہوا اور جھک کر جانچ کرنے لگا۔ یہ تو مکینک کو دکھانی پڑے گی، جو اس وقت ممکن نہیں۔ آؤ میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے ساری ناراضگی بھلائے اور اسے پیشکش کی تو وہ بھی مشکور سی میرے ساتھ چل دی۔ ہم دونوں کار میں خاموش بیٹھے تھے جب اس نے اچانک بات شروع کی۔ ظفر،
ہم بہت جھگڑنے لگے ہیں، اب ہماری دوستی ویسی نہیں رہی۔ میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ سامنے ونڈ سکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہم میں دوستی رہی ہی نہیں۔ وہ میری بات پر بری طرح چونکی۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ سومیت سے پوچھتی ہوئی مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے گاڑی روک دی، وہ پریشان بیٹھی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اس کی طرح متوجہ ہوا۔ نہ جانے وہ کیسا لمحہ تھا کہ میں اپنے دل کی بات اسے بتانے سے خود کو روک نہ سکا۔ عریشہ، مجھے لگتا ہے ہماری دوستی اب پسندیدگی میں بدل گئی ہے۔ میں تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہوں، شاید اسی لیے تمہارا کسی اور سے بات کرنا مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ صرف پسند؟ وہ بھویں چکائے پوچھ رہی تھی کہ کیوں، کیا ہوا؟ میں پھنچکا گیا، اس کا سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ ہاں، تم نے کہا تو مجھے پسند کرنے لگے ہو، جبکہ میں تو تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ ایک عجیب سا ارتھ تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس وقت میں صلہ کو بالکل فراموش کیے ہوئے تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے مجھ پر سحر طاری کر رکھا تھا۔ وہ لمحہ اور اس کا قرار ایسا تھا کہ میں بے اختیار اسے گلے لگا گیا۔ بس وہ دن اور اس کے بعد ہماری گفتگو کا رخ ہی بدل گیا۔ پیار محبت کی باتیں، جذبات کے تبادلے۔ وہ مجھ سے جنونی محبت کرنے لگی تھی۔ ہم آفس کے بعد گھنٹوں کافی شاپ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ صلہ سے بالکل لاپرواہ ہو کر اس کا ہونے لگا۔ بالآخر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مجھ سے شادی کا مطالبہ کرنے لگی۔ میں گڑبڑا گیا، کیونکہ اتنا آگے کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب اسے چھوڑنا میرے لیے ناممکن جیسا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں کبھی بھی صلہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خوشی سے میری بات پر راضی ہو گئی تھی۔ اس نے اور میں نے الگ سے اسی کے فلیٹ پر رہنے کا پروگرام بنایا۔ دراصل وہ ویسے بھی دوسری گرل فرینڈ کی طرح نہیں تھی۔ جاب کے ساتھ ساتھ وہ ویسے بھی معاشی طور پر کافی مضبوط تھی۔ اس کے والد اچھے بزنس مین تھے، اور وہ ماہانہ بھاری رقم پاکٹ کے طور پر بھی وصول کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ الٹا مجھے مہنگے مہنگے گفٹ لے کر دینا اور بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھلانا، یہ سب اخراجات وہ اٹھاتی تھی۔ میں اب صلہ سے بالکل لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر اس بات کو محسوس کرتی اور مجھ سے جھگڑنے لگتی، لیکن میں اب اس کے جھگڑوں کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ وہ بھی رو دھو کر چپ کر جاتی تھی، کیونکہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں بہت دنوں بعد صلہ کو بہت ضد پر اس کے ساتھ باہر لے آیا۔ ہم نے فلم دیکھنے اور اس کے بعد کسی اچھی جگہ پر ڈنر کا پروگرام بنایا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ بات عریشہ سے چھپاتا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں بات نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں صلہ کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس نے سرسری انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کہاں اور کون سی فلم دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اسے بتا دیا، لیکن اس کی ہمیشہ کی طرح حیران کر دینے والی عادت نے اس دن بھی مجھے پریشان کر دیا۔ وہ ہم دونوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں موجود تھی۔ میرا تو اوپر کا سانس اوپر رہ گیا جب وہ مسکراتی ہوئی ہماری طرف آئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیسے ہو ظفر؟ وہ اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں بات کی شروعات کر چکی تھی۔ میری تو زبان تالوے سے جا لگی۔ ہیلو صلہ، مجھے جانتی ہوں گی، میں عریشہ ہوں، ظفر کی کولیگ۔ وہ بشاشت سے مسکرائی صلہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے صلہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ صلہ نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ میں بمشکل مسکرا رہا تھا۔ صلہ، آپ اپنی تصویروں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ بنا لگی لپٹے صلہ کی تعریف کیے جا رہی تھی، اور عورت تو ویسے بھی کسی دوسری عورت کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند کرتی ہے، اسی لیے صلہ کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں تھی۔ میں جس بات سے ڈر رہا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ عریشہ نے ہمارے ساتھ کی ہی سیٹ بک کروائی تھی، اور وہ صلہ پوری فلم کے دوران گپ شپ لگاتی اور ہنستی رہی۔ میں بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی عریشہ تھی، ایسا کون تھا جو اس کی کمپنی میں بور ہو جاتا۔ واپسی پر صلہ کے ہی اصرار پر اسے ہمارے ساتھ ڈنر بھی کرنا پڑا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صلہ اس سے پہلی ہی ملاقات میں بے حد متاثر ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے صلہ سے نظر بچا کر مجھے شرارت سے آنکھ ماری۔ یہ ہم دونوں کے لیے بہت خوشگوار بدلاؤ تھا۔ صلہ نے اسے گھر آنے کی دعوت دی، جس میں نے بھی کچھ بڑھ کر ساتھ دیا، اور یوں عریشہ کے لیے ہمارے گھر کے راستے کھل گئے۔ مجھے میرے والدین کی طرف سے دوسری شادی کا اکثر کہا جاتا تھا، کیونکہ صلہ سے مجھے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن اب میں نہ صرف سوچنے لگا تھا بلکہ پورا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میں عریشہ سے شادی چھپ کر کرنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا، اور اب اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اور صلہ کو اعتماد میں لے کر یہ سب کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عریشہ کا ہمارے گھر آنا جانا زیادہ اور صلہ سے دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔
میں بہت خوش تھا اور اب جلد ہی اپنے والدین سے بات کرنے کے لیے پرتول رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسا کچھ کرتا، عریشہ کا رویہ میرے ساتھ اچانک تبدیل ہو گیا۔ اس نے آفس میں مجھ سے بات کرنا، میرے پاس آنا ترک کر دیا، میرا فون اٹھانا بند کر دیا اور پیغام کا جواب بھی گھنٹوں بعد اور بہت روکے بھی کے انداز میں دینے لگی۔ میں اس کے یوں اچانک بدل جانے پر بہت پریشان ہو گیا۔ مجھے اس کی اور اس کی بے حد محبت کی عادت ہو چکی تھی اور اب تو میں اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا، پھر یوں اچانک اس کا مجھ سے بیزار ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر پھر وہ دن آ ہی کیا جب ہمارا تعلق ترک ہوا۔ اس دن وہ آفس نہیں آئی تھی، میں اسے شدت سے یاد کر رہا تھا۔ اسے بہت فون کیا پر وہ میری کال کاٹ رہی تھی اور پیغام کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں آفس سے جلدی نکل آیا، اس کے فلیٹ پر گیا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آیا اور میری حیرت کی انتہا نہیں تھی جب اسے میں نے اپنے گھر میں موجود پایا۔ میں گھر پہنچا تو وہ ہمارے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ سلا نے بہت خوشگوار موڈ میں دروازہ کھولا تھا اور جب میں لاؤنج میں پہنچا تو وہ سلا سے کوئی بات کرتے ہوئے قہقہ لگا رہی تھی۔ اس کی میری طرف پشت تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آج یوں جلدی آفس سے آ جاؤں گا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں خوشی سے اس کے سامنے گیا اور وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑ گئیں اور اس کے بعد وہ وہاں رکی ہی نہیں، طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں سلا سے نظر بچا کر اس کے پیچھے بھاگا اور بالآخر میں نے پارکنگ میں سے جا لیا۔ عریشہ، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ کچھ غلطی نہیں ہوئی ہے، بس مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اب تم سے محبت نہیں کرتی۔ وہ بڑے آرام سے بات کر رہی تھی اور وہ سچ کہہ رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہم شادی کرنے والے تھے۔ نہیں، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس لیے تم مجھے بھول جاؤ، گڈ بائے۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ میں ہکا بکا کھڑا اپنا احتساب کر رہا تھا کہ میں نے کہاں کچھ غلط کر دیا۔ ہمارے بریک اپ کا کافی دن گزر چکے تھے لیکن میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرا حال دیوانوں جیسا تھا، ہر وقت اس کی کھوج میں لگا رہتا تھا۔ تبھی مجھے ایک بات بری طرح چبھنے لگی۔ وہ اکثر اوقات کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی تھی، آفس کے دوران بھی ٹیکسٹ کرتی تھی، مسکراتی رہتی۔ میری تکلیف بڑھ گئی تھی، مطلب وہ کسی اور کے ساتھ تھی۔ وہ اب میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ میں بہت اداس اور پریشان تھا۔ سلا سے بھی کھچا کھچا رہنے لگا۔ ان دنوں ہمارے جھگڑے بہت زیادہ ہونے لگے۔ سلا روتی رہتی اور میں اسے چپ کرانے تک نہیں جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ سے بات کرنا کم کر چکی تھی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا، ہم دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ مجھے خود سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھ سے عریشہ کی بے وفائی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک دن ہمارا لفٹ میں ٹاکرا ہوا۔ وہ کسی ٹیکسٹ میسیجز پر بات کرتے ہوئے بے دھیانی سے لفٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ جب مجھ پر نظر پڑی اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینا، اسے پیچھے کو دھکا دیا اور لفٹ کا بٹن بند کر دیا۔ وہ لڑکھڑائی تھی اور جب تک سنبھل کر لفٹ تک واپس آنے لگی، لفٹ بند ہو چکی تھی۔ میں نے تجسس سے اس کے فون پر نگاہ دوڑائی جس پر اب بھی کسی کے پیغام آ رہے تھے اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ کسی اور سے نہیں، میری بیوی سے بات کر رہی تھی۔ میرے لیے اس کا میری بیوی سے بات کرنا اتنا حیران کن نہیں تھا جتنا اس کے بات کرنے کا انداز عجیب تھا۔ وہ ہر وقت مطلب دن رات میری بیوی سے بات کرتی تھی، اس سے تصویریں مانگتی تھی اور پھر اس کے حسن پر لمبے لمبے قصیدے لکھتی تھی۔ میری بیوی کو مہنگے گفٹس دے رہی تھی۔ وہ اس وقت میرے گھر جاتی تھی جب میں گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ دونوں باہر ملتی تھی اور سلا اس کے فلیٹ پر بھی جاتی تھی۔ میں ساری چیٹ پڑھتا اوپر پہنچا اور سیدھا واش روم کی طرف چل دیا کیونکہ میں مزید یہ سب جاننا چاہتا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں بھچک کر رہ گیا۔ وہ میری بیوی سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے موبائل کی گیلری میری بیوی کی تصاویر سے بھری ہوئی تھی اور کچھ تصاویر ایسی تھیں جن کی شاید سلا کو بھی خبر نہیں تھی۔ سلا اس کے فلیٹ پر سو رہی تھی اور اس کے سینے سے دوپٹہ ہٹا کر بہت سی تصاویر کھینچی ہوئی تھیں۔ اتنا ہی نہیں، اس نے سلا کے ساتھ اپنی بہت سی گلے لگی اور اس کے گال پر بوسے دیتے ہوئے تصاویر بنائی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ سلا کو اس کی نیت کی خبر نہیں ہے۔ سلا کی باتوں سے بھی یہی لگتا تھا کہ سلا اسے صرف اپنی دوست سمجھتی ہے، لیکن وہ سلا کو اپنی دوست نہیں سمجھتی تھی۔
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جینٹس واش روم کا دروازہ پیٹ رہی تھی اور غصے سے چلا رہی تھی۔ میں نے اس کے موبائل سے سلا کی تصاویر ڈیلیٹ کی اور باہر نکل آیا۔ وہ غصے میں بھری ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ مجھ پر چیختی میں نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ میری بیوی سے دور رہو، سمجھی؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اس کا موبائل پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ میں اس رات بہت مضطرب گھر آ رہا تھا اور دل میں سب سوچ لیا تھا کہ بار بار شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے عریشہ کی سب حقیقت کا بروقت پتہ چل گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے موجود ساری محبت حق سے اڑ گئی۔ وہ صرف لبرل ہی نہیں تھی، ہم جنس پرستی کو بھی پسند کرتی تھی۔ میری بیوی کی خوبصورتی نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ میری بیوی سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں تیزی سے کار چلا رہا تھا۔ مجھے آج گھر جا کر صلہ کو گلے لگانا تھا، اس سے معافی مانگنی تھی اور عریشہ کی حقیقت بتانی تھی۔ میں عجلت میں گھر پہنچا، لیکن جیسے ہی صلہ نے دروازہ کھولا میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اپنا بیگ پیک کیے جانے کے لیے کھڑی تھی۔ عریشہ نے میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اسے سب بتا دیا تھا۔ وہ مجھ پر کھڑی چیخ رہی تھی کیونکہ عریشہ نے اسے میری اور اپنی ایسی چیٹس کے اسکرین شاٹ بھیجے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میں نے اسے پسایا تھا اور وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں اسے دکھا سکتا، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی اور اس کی تمام بات چیٹ مٹا دیا کرتا تھا۔ میں نے صلہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ صلہ کی برین واش کر چکی تھی۔ صلہ بھی اب اس کی طرح آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرے رویے نے اس کے دل سے میری محبت رفتہ رفتہ مٹا دی تھی۔ وہ عریشہ کے پاس جا چکی تھی اور میں وہیں دامن کھڑا تھا۔ عریشہ نے اسے کنٹرول کر لیا تھا۔ کیا پتا وہ ایک دن عریشہ کے گھناؤنے ارادوں کی بھنک پڑنے پر واپس آ جائے، لیکن شاید وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گی۔ میں رو رہا تھا۔ میں نے صلہ کو کھو دیا تھا، میری خوبصورت بیوی کو جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن یہ سب میری بے وفائی کا صلہ تھا۔ میں نے صلہ کی قدر نہیں کی۔ وہ مجھ سے وقت مانگتی تھی، میں اپنی مستیوں میں مگن تھا۔ اولاد نہ ہونا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کو لے کر کس کس کو تکلیف سے گزری ہوگی یہ وہی جانتی تھی۔ وہ اب عریشہ کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ بانجھ پن کا دکھ کم ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس سب کا انجام یہ نہیں سوچا تھا۔ جو ہوا، میں صلہ کو عریشہ جیسی عورت کے پاس نہیں بھیج سکتا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھا، کار کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ میں بہت غصے میں عریشہ کے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ وہ شاید بھول گئی تھی، لیکن اس کے فلیٹ کی ایک چابی میرے پاس موجود تھی جو اس نے بہت پہلے مجھے دے رکھی تھی۔ میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں وہ اکیلی موجود تھی۔ میں اس پر چیخنے چلانے لگا کہ صلہ کہاں ہے؟ وہ خاموش کھڑی رہی اور پھر اس نے میرے سامنے اپنا موبائل کر دیا جس میں صلہ کا پیغام موجود تھا۔ وہ اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ وہ کہاں گئی تھی؟ اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموشی سے اس کے گھر سے لوٹ آیا۔ صلہ کو مجھ سے بچھڑے 3 سال ہو گئے ہیں۔ وہ اب بھی میرے نکاح میں ہے، لیکن وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میری فیملی نے مجھ پر دوسری شادی کا بہت زور لگایا، لیکن میں اب تک کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری یہ تنہائی میری بے وفائی کی سزا ہے۔